बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सख्त हालात हैं और आपको मालूम है कि आज सुबह हिंदुस्तान ने एक बड़ा हमला पाकिस्तान की सरहद पे किया। 7 फौजी हमारे जो हैं वो शहीद हुए हैं और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। ISPR कहती है कि बहुत मौसर जवाब दिया, लेकिन जाहिर है कि 7 फौजियों की शहादत कोई मामूली वाक़या नहीं, कोई मामूली बात नहीं और पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त गम और गुस्से की कैफियत में है। जो सूरत हाल इस वक्त बॉर्डर पे चल रही है, हमारे मशरक़ी बॉर्डर पे, वो पाकिस्तान कतई तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकता और हिंदुस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाया जाए। दूसरी तरफ हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं उसकी वजह से भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की जाए, जो कि हिंदुस्तान चाहता है। जो बलूचिस्तान में हुआ और जिस तरह से आपने देखा कि शाह नूरानी के मज़ार के ऊपर जिस तरह से ISIS ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की है और 52 के करीब शहादतें वहां पे हुई हैं। एक शहरी भी शहीद हो जाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन 52 का जो स्कोर है या 52 की जो तादाद है वो बहुत बड़ी है। हम सिर्फ मजम्मतें करते हैं, मजम्मतों के अलावा कुछ कर नहीं सकते। बलूचिस्तान वो सूबा है जिसको CPAC के हवाले से बहुत ही अहमियत दी जा रही है और आज जबकि वहां पे पहला कॉन्वॉय वहां से गया है, अच्छी अच्छी खबरें बलूचिस्तान से आने लगी थी। ये बहुत बुरी खबर है और यकीन मानिए कि इतनी बुरी खबर है कि हम शायद इसका अंदाजा नहीं कर सकते। इस लम्हे जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रखी है ऑलरेडी और अब से थोड़ी देर पहले पंजाब से भी दाइश का एक नेटवर्क पकड़ा गया है। गुजरांवाला से, परसों सरगोधा से दाइश का नेटवर्क पकड़ा जा चुका है। इसी तरह से हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो एक तरह से डिनाइल की सूरत में है, कैफियत में है कि ISIS का कोई खतरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। वफाकी वजीर दाखिला से लेके बहुत सारे जो सूबाई वजीर दाखिला है वो भी इसका बार बार इजहार कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही एक जिसे कहना चाहिए आंखें खोल देने के लिए काफी है कि सेंट्रल पंजाब यानी GT रोड, इंतहाई पढ़ा लिखा एरिया जो है वहां से भी दाइश पकड़ी जा रही है और खुजदार के अंदर भी दाइश की प्रेजेंस है। ये दोनों चैलेंजेस अंदरूनी तौर पर, बैरूनी तौर पर, हिंदुस्तान का हमला और दाइश की पाकिस्तान के अंदर नेटवर्किंग पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मोहतरमा हिना रब्बानी खर साहिबा के पास जाएंगे। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ भी हैं और दिफाई अमूर के हवाले से बहुत ही बेहतर और साहिब राय इनकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमें सरफराज भुगटी साहब भी टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगे और मोइनुद्दीन हैदर साहब भी कराची से हमारे साथ मौजूद है। मैं हिना रब्बानी खर साहिबा के पास जाती हूँ सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम हिना। जी वालेकुम सलाम। हिना, ये बताइएगा कि ये जो हिंदुस्तान का आज का हमला है ये कितनी बड़ी कार्रवाई और हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग का आगाज हो गया है? नहीं, देखिए हिंदुस्तान ने जिस तरह कश्मीर में एक्ट कर रहा है और जो LOC और वर्किंग बाउंड्री पे उनका एक रवैया रहा है, तो नेकेड एग्रेशन तो हम कि हिंदुस्तान इस वक्त अपनी करंट लीडरशिप में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लीडरशिप में एक नेकेड एग्रेशन दिखा रहा है टुवर्ड्स सिलेक्ट नेबर। मतलब ये अगर वो हर नेबर के साथ एक एटीट्यूड दिखाता तो यकीनन एक और बात होती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ यकीनन एक नेकेड एग्रेशन दिखाया जा रहा है और ये उनकी एक एक्सीडेंटल नहीं है, ये सोची समझी साजिश के तहत कहें या कंस्पिरेसी के तहत कहें या एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन लेने के तहत कहें कि वो एक अपनी डोमेस्टिक लॉबी बचाने के लिए और कश्मीर से अटेंशन हटाने के लिए कभी LOC के ऊपर, कभी वर्किंग बाउंड्री के ऊपर इस तरह का रवैया शुरू हो गया है। लेकिन आप देखें कि मेरे नज़र में हिंदुस्तान इस वक्त पाकिस्तान को तो यकीनन, देखें हमारे इस वक्त 7 यंग सोल्जर्स शहीद हुए हैं, यकीनन हर पाकिस्तानी आई थिंक के दिल में उनके लिए शहीद हुए हैं। हम यकीनन इसमें उनका दर्जे अल्लाह बुलंद करे, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान का जो रवैया है उसमें आई थिंक जितना वो हमें डैमेज करें उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा वो अपनी रेपुटेशन को डैमेज करें और अपनी शायद जो हिंदुस्तान ने एक डायरेक्शन लिया हुआ था एक सेक्युलर मुल्क बनने का, उसको बिल्कुल रिवर्स करके एक और ही नमूना पेश करें।
لیکن اس سے ہندوستان کو تو ظاہر ہے کہ وہ تو پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں عالمی سطح کے اوپر اور پاکستان کے خلاف، اور پھر مشرقی جو سرحد ہے اس کے اوپر بھی دباؤ بڑھا رہا ہے. ان کو تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. ہم کس طرح سے سوچ رہے ہیں، ہم کس طرح سے ان کو جواب دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک یونیفارمڈ کمپریہنسو قسم کی جو پالیسی ہے، فارن پالیسی، وہ پاکستان کی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں آسما، اس میں تو کوئی شک و شبہات نہیں ہے نا کہ ہمیں اس وقت جتنے پرابلمز درپیش ہیں اور جتنے چیلنجز درپیش ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتی تھی اگر ویسٹرن بارڈر سے ہمیں اس وقت سکون ہوتا، یا اشرف غنی صاحب یہاں پانگ کھڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے کہ جی پاکستان ہمارے لیے ٹیررزم کے خلاف ساری مدد کر رہا ہے، ہم ان کے پارٹنر ہیں، تو پوری دنیا ایک بہت مختلف طریقے سے اس کو دیکھتی. لیکن میں اس چیز آپ سے بالکل ڈس ایگری کروں گی کہ وہ اپنے پروپیگنڈا میں انڈیا اس وقت سکسیسفل ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ جس چیز کو جس طرح بھی پیکج کر لیں، مارکیٹ کر لیں، ریالٹی جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو دکھتی ہے اور نظر آتی ہے. اس وقت کشمیر میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، یہ پاکستانی نیوز پیپرز نہیں کہہ رہے، بٹ گارڈین، نیو یارک ٹائمز اس کے اوپر سٹوریز لکھ رہے ہیں. ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے دنیا کی شاید پہلی بلائنڈنگ ایک پوری سازش ہو رہی ہے کہ ایک پوری پاپولیشن کو بلائنڈ کیا جائے. تو یہ چیزیں جتنی بھی ہو جائیں، اس میں پاکستان کے پاس جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو جہاں پہ ایک فورن منسٹر بھی فرینکلی اسپیکنگ نہ ہو، ایک سویلین سائڈ سے تو آپ کو نیریٹو نظر آتا ہی نہیں ہے. اور اس میں یقیناً ہم ایز اے ملک بیکاز ایک جو پرزور طریقے سے نیریٹو آنا چاہیے وہ نہیں آتا. درست. اور تو اس میں ہمیں یقیناً بہت بہتر کر سکتے ہیں جس میں ہم نہیں کر رہے. لیکن جو دنیا میں اس وقت آئی تھنک ایک پتہ چل رہا ہے کہ ہندوستان اپنا جو ڈائریکشن ایک ماڈرنٹی کی طرف سیکولر انڈیا جو تھا، مودی نے اس کو ریورس کر دیا ہے. اور آئی تھنک دا ورلڈ از ریکگنائزنگ دیٹ. اب دیکھیں یہ فنومینا پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. ٹرمپ، اچھا ویری کوئکلی آپ کو لگتا ہے کہ بالکل آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ ایسکلیٹ کر سکتی ہے اور یہ خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں اس وقت تو یقیناً انڈیا کوئی کسر ایسی نہیں چھوڑ رہا کہ یہ جنگ ایسکلیٹ نہ کر سکے. اینڈ یو کین نیور رول آؤٹ دیٹ پاسبلٹی. بٹ میں یہ کہوں گی کہ جنگ کا ایسکلیٹ کرنا کسی بھی کے حق میں نہیں ہوتا. میرے نظر میں پاکستان کو اپنا رویہ وہی رکھنا چاہیے، پرو ایکٹیو فارن پالیسی کا، کہ پاکستان یہ چیز کو پوری دنیا میں اٹھائے، انڈیا کو بار بار اس چیز کا یاد دلائے. اور دوسری طرف ہمیں ان کو بار بار یہی میسج دینا چاہیے کہ ہم وار پہ نہیں بلیو کرتے. ہم بالکل بہت شکریہ ہنا جی، بہت شکریہ. آپ نے وقت دیا ہے. زاہد صاحب آپ نے گفتگو سنی. ہمارا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے. جنگ ہم پہ لاگو ہو چکی ہے. اندرونی طور پر ہم کس قدر کمزور ہو رہے ہیں، یہ جو داعش کے اٹیک اور اس طرح کے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ ہندوستان کی طرف سے ایک بہت جارحانہ رویہ ہے اور اس کا ایک مقصد بھی ہے. مطلب یہ جو مودی جب سے وزیر اعظم بنے ہیں تو ایک لحاظ سے ان کا پہلے سے یہ تھا کہ وہ ایک لحاظ سے ایگریسو پالیسی چلیں گے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن جو صورتحال اب بن کے آئی ہے، میں خیال سمجھتا ہوں کہ پچھلے 12-15 سال میں ایسی صورتحال نہیں تھی. یہ بلکہ 2004 میں جو ہے جو یہ سیز فائر کا تھا اس میں جو ہے آبزرو بھی ہوا تھا، اور وہاں پہ لائن آف کنٹرول پہ جو ہے کافی صورتحال بہتر ہوئی تھی، کوئی اس قسم کی تصادم نہیں ہوئی تھی. اب جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم 1990 کی دہائی میں چلے گئے بلکہ اس سے زیادہ بدتر صورتحال بن کے آتی ہے. میرے خیال اس کی وجہ ہے ہندوستان کی تو ایک پالیسی واضح ہے، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایک جنگوزم جو ہے باقاعدہ ایک پلان کے تحت ہے، ایک ڈومیسٹک اس کو بھی خوش کرنے کے لیے ہے. کیونکہ یہ پوری ایک مودی کی جو کیمپین تھی الیکشن کی، وہ اس میں زیادہ اس کا زور تھا پاکستان کے اوپر. اب ایک اور چیز جو آتی ہے ڈومیسٹک ان کے کمپلشن میں، وہ یو پی کے اور پنجاب کے الیکشنز بھی ہیں. اور وہ میرے خیال یہ کہ عام طور پہ ہندوستان میں یہ جب دو ریاستوں کے انتخابات ہوتے ہیں تو جتنی زیادہ ایک جارحانہ انداز اختیار کیا جائے پاکستان کے خلاف، وہ اتنا زیادہ شاید سوچتے ہیں کہ ان کو ووٹ مل سکتے ہیں. تو لیکن یہ کہ اس میں خطرناک صورتحال یہ بن کے آتی ہے کہ بعض دفعہ یہ جو ہے اس قسم کی جو ایسکلیشن ہے یا اسکرمشز ہیں، بارڈر پہ جو کلیشز ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ جو ہے وہ پھر جو ہے کسی اور اس میں چلے جاتے ہیں. میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی جنگ ہونے جا رہی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو ہے نہ ہندوستان اس بات کا جو ہے وہ کر سکتا ہے، نہ پاکستان کے لیے بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو جنگوزم کی فضا ہے، اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ہسٹیریا کریٹ کریں
تو اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے خود جو ہماری پالیسی ہوتی ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. میرے خیال سے صرف اتنی سی بات یہ ہے کہ لوگوں کو باخبر ضرور رکھنا چاہیے, لیکن ہسٹیریا جو اگر آپ کریٹ کرتے ہیں بالکل یہ میڈیا کو, لیکن ان کا میڈیا تو یہ کر رہا ہے, ان کے ہاتھ ان کے سیاستدان یہ کر رہے ہیں, ان کے یہاں الیکشن اس بیس کے اوپر ہو رہا ہے. اس ہسٹیریا کے پرزنرز بن جاتے ہیں. جتنا آپ ہسٹیریا کریٹ کریں گے الٹیمیٹلی خود ہندوستان کی, جیسے ربانی صاحب نے صحیح فرمایا تھا کہ جو ہے وہ خود ان کے لیے بھی نقصان دہ زیادہ بن کے آتا ہے. ہندوستان کی تشخص کیا ہے, ایک سیکولر انڈیا ہے اور اس میں آپ ڈیوائیڈ کرتے چلے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے الٹیمیٹلی یہ بالکل اس پہ مزید بات کریں گے. خان صاحب, ہم پولیٹیکل, ان کی جیسے انہوں نے کہا کہ ایک پولیٹیکل نیریٹو نظر نہیں آ رہا. اچھا ہوتا کہ ہم پی ایم ایل این سے بھی اس پہ بات کرتے, لیکن ایک آپ کی جو پارلیمان ہے اس نے ایک نیریٹو بھی بنانا ہوتا ہے, تو آپ بھی اتنے رسپانسبل ہیں جتنی پی ایم ایل این ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. دشمن ہمیشہ تب آپ پہ وار کرتا ہے جب آپ اس کو اندر سے کمزور نظر آئیں. اس وقت جو ہمارا امیج دنیا میں ہے وہ لگتا ہے کہ ہم اندر سے کمزور ہیں, اندر سے ہم بلیڈ کر رہے ہیں. ایک تو وہ اجیت دوال کی ڈاکٹرائن ہے کہ ان کو بلیڈ ٹو ڈیتھ کریں اندر سے. دوسرا, ہم نے جو کچھ افراد پالے تھے وہ بھی اب ہم پہ پل پڑے ہیں. تو کیا ہمارا جو نیشنل نیریٹو ہے, جو نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا, کیا اس کے پیچھے اتنی پولیٹیکل ول ہے جو ہونی چاہیے تمام جماعتوں کی؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہماری ٹاپ پرائیورٹیز میں سے ہیں. ادروائز اگر آپ دیکھیں, ہم باوجود اس کے کہ ہم جو ہیں حضرت عمر فاروق اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ان کے وارث ہیں, ہم شہیدوں کی اولاد ہیں, ان کی جو ہیں ہم ان کی قوم سے ہیں, ان کی ملت سے ہیں, لیکن ہم رسپانسبل نیشن ہیں. آپ اسما صاحبہ اگر دیکھیں, کوئی بھی میری یاد کے مطابق جتنے الیکشنز ہوئے ہیں, مطلب جو بی محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب وزیر اعظم بنی, ادھر سے لے کے وہ تو میری ہسٹری میں ہے, مائنڈ میں, کبھی بھی انڈین فیکٹر پہ یہاں پہ ہم ووٹ نہیں ڈالتے. صحیح, وہاں پہ ہسٹیریا ہے, وار ہسٹیریا ہے. میں ایک وہاں پہ اینٹی پاکستان ووٹ پڑتا ہے انفارچونیٹلی, اور یہ میڈیا اور سیاستدانوں کی, میں بالکل ریفیوٹ کر دوں, کوئی یہ بغیر پلاننگ کے نہیں ہے. اٹ از بائی ڈیزائن. وہ بڑا ہوشیار دشمن ہے ہمارا, وہ اندر سے بھی آپ کو بلیڈ کر رہا ہے اور باہر سے بھی. باہر سے کیسے آپ پہ پریشر رکھ رہا ہے مسلسل, 2-3, اور بلوچستان کے اندر پراکسی وار ہو رہی ہے. بالکل 2-3 سب سے امپورٹنٹ انسان کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات ہوتی ہے. مودی کے لیے اس کا الیکشن ہی سب کچھ ہے. انٹرنل پالیٹکس میں if he wants to keep himself alive, وہ پاکستان وار مانگرنگ کرے گا, وہ آج بھی کرے گا, وہ کل بھی کر رہا تھا, کل بھی کرے گا. دوسرا, سی پیک, کوئی مانے یا نہ مانے. دیکھیں میاں صاحب اور چیف آف دارمی صاحب جا کے اوپننگ کر رہے ہیں, اور اس ایک دن پہلے شاہ نورانی کے ادھر جو ہے وہ خود کو دھماکہ. اچھا, لیکن اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بالکل, اس میں دیکھیں یہ ساری پوائنٹ آئی ایگری ود یو, لیکن جنید صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. یہ سب باتیں درست ہیں کہ دشمن جو ہے وہ ہمیں کمزور کرنا چاہ رہا ہے, اور وہ کر رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں خود کے ساتھ سر؟ ہماری بلوچستان کے اندر مطلب ایک پورا سیکیورٹی پروونس ہے, اس کے باوجود تیسرا بڑا حملہ داعش کرتی ہے وہاں پہ سر, اور کامیابی سے کر کے چلے جاتے ہیں لوگ. جی ہاں, بہت افسوسناک باتیں ہیں, اور ہندوستان جس طریقے سے اگریشن کو سٹیپ اپ کر رہا ہے, اور اندرونی طور پر سبوٹاج کے ذریعے سے, داعش کے ذریعے سے, اور دوسری ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ذریعے سے, اور اوپن ہوسٹیلٹیز وہ کر رہا ہے ایل او سی کے اوپر, بارڈر کے اوپر. اور میرا تجربہ جو میں نے دیکھا ہے, جو 37 سال میں فوج میں رہا ہوں, کہ ایل او سی پر جو پہلے ہمیشہ گرم رہتی تھی 50s سے لے کر 90s تک, بلکہ جب تک کہ جمالی صاحب نے یونیلیٹرل سیز فائر نہیں کیا تھا ایل او سی پر, تو ہم ایک دوسرے کے آدمی مارتے رہتے تھے, اور جب بھی ہندوستان ہم پر فائر کرتا تھا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیتے تھے. اور کرتے کرتے پھر صورتحال یہ ہوئی کہ رائفلوں سے اور لائٹ مشین گن سے اور موٹر سے ہم توپ خانے پہ چلے گئے, اور پھر ہیوی توپ خانے پہ چلے گئے. ہم نے بھی گنز موو کی, اور دونوں سائز کا نقصان ہوتا رہا, لیکن اس سے حاصل کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا. ہم بھی ان کے آدمی مارتے رہے, وہ ہمارے آدمی جو ہے وہ شہید کرتے رہے. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ہندوستان کو جب تک اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے, وہ اور کوئی زبان نہیں سمجھتے, اور مودی صاحب تو بالکل نہیں سمجھتے. صحیح. اور گجرات میں انہوں نے جو 2000 مسلمانوں کے ساتھ کیا اور ان کو زندہ جلایا, اس پر کیا ہوا آج تک؟ انہوں نے گجرات کے ووٹ جیت لیا, لوگ ان کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہی از اے گریٹ پولیٹیشین, اور اس کے لیے اس کو چونکہ اس نے یہ کام کیا اور اس کا صلہ اس کو ملا, تو وہ سمجھتا ہے یہی پالیسی میں برقرار رکھوں. بالکل.
تو پاکستان ان کے ہائی کمشنر کو بلاتا ہے, سمجھاتا ہے کہ یہ بھئی کام نہ کرو, مناسب نہیں ہے, ہم ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں, یہ بات بڑھ سکتی ہے, دونوں کے صحیح سے قابو سے باہر جا سکتی ہے. پاکستان میں لوگوں کے جذبات اس سلسلے میں بہت ابھی گرم ہو رہے ہیں اور وہ بہت سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کے جواب دینا چاہیے. درست بات ہے. اور میرے خیال سے جو ہم نے سارا یہ لشکر طیبہ اور جو جہادی جماعتی تھی 20 جنہوں نے ہندوستان کو بہت دبایا ہوا تھا اور یہ مذاکرات کی میز پر آ گئے تھے, اور لیکن 9/11 کے بعد یہ کراس بارڈر ٹیررزم قرار پایا اور ہم نے سب انفراسٹرکچر ڈسمینٹل کیا. ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی ہمیں آپ جس طریقے سے یہ ایسکلیشن کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کے جذبات اس سے بہت بھڑک رہے ہیں, تو کل کو کچھ بھی ہو جائے تو اس خطے میں امن کو خراب کرنے کے آپ ذمہ دار ہوں گے. اور آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ بہت آپ کی جی ڈی پی بڑھ جائے گی اور آپ آگے چلے جائیں گے, جنگ ہوئی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا. بالکل. اچھا نہیں, باقی رہے دنیا کی جو طاقتیں, صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈسمینٹل کیے یہ لشکر طیبہ, مطلب ڈو یو مین کہ یہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے, مطلب یہ جہادی گروپس ہمیں رکھنے چاہیے؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم نے تو کیے نہیں, ہم نے تو بہت نیک نیتی سے کیے, اور پاکستان نے بہت اس سے بولڈ فیصلے کیے, سب انفراسٹرکچر کو ختم کیا, آپریشن ضرب عضب کیا, تمام پناہ گاہیں تباہ کی, تمام دنیا نے آپریشن ضرب عضب کی کارروائی دیکھی, سب دیکھ رہے ہیں ہماری کارروائی کو. اس میں ہمارے فوج کے بہت جوان شہید ہوئے اور بہت بڑے بڑے آپریشن سوات میں نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان میں کرنے پڑے. لیکن بات یہ ہے کہ سر تھوڑی چھوٹی سی بریک لے لوں, آپ نے جو بات کی ہے اس کے اوپر میں زاہد صاحب کا بھی کمنٹ لوں گی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پہ بات کریں گے, ہمیں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دباؤ اور ہندوستان کی طرف سے بلوچستان کے اندر پراکسی وار, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مشرقی بارڈر ہے اس پہ جو دباؤ بڑھ رہا ہے. تو میرے ساتھ اس وقت وزیر داخلہ بلوچستان کے جناب سرفراز بگٹی صاحب بھی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بگٹی صاحب. وعلیکم السلام. بگٹی صاحب, بہت افسوس ہوا جو سانحہ ہوا شاہ نورانی کا, لیکن اس کی ذمہ داری ISIS نے قبول کی ہے نہیں؟ دیکھیے آسما بی بی, یہ فالس کلیم ہے. یہ بیسیکلی لشکر جنگوی کا وہ ہے, انہوں نے یہ کاروائی کی ہے. اور لشکر جنگوی عالم اسلامی یا اس طرح کوئی نام ہے جو افغانستان بیسڈ ہے. علی بن سفیان ان کا ہیڈ ہے. بن بولدک میں وہ را اور NDS کے پیٹرنیج میں بیٹھا ہوا ہے, اور یہ اس کی کاروائی ہے. ہمارے پاس اس کے ہے. اور اس گروپ نے ISIS کے ساتھ بھی ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر رکھی ہے, یہ بھی اطلاع ہے. دیکھیں, یہ بھی کنفرم اطلاع نہیں ہے. بیسیکلی مسئلہ کیا ہے کہ ISIS سے اس لیے کلیم کراتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ آئسولیٹ کریں, دوسرا ہماری جو انویسٹیگیشنز ہیں ان کو ڈائیورٹ کریں, اور تیسرا یہ ہے کہ فیوچر میں جو ان کے پلان ہیں گاڈ فاربیڈن ایسا کبھی نہ ہو اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ پاکستان میں کہ ISIS کی موجودگی میں کوئی فورن انویژن یا اس طرح کی چیز. بگٹی صاحب, آپ تو مستقل یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہے, ہمیں DG ISPR کہتے ہیں وہ موجود ہیں. پوری بریفنگ انہوں نے دی کہ 309 ان کے باشندے, ان کے کارکن گرفتار ہوئے ہیں. پچھلا جو اٹیک تھا اس پہ آپ نے کہا تھا ISIS نہیں ہے, اس کے بعد نکلا کہ ISIS ہے. ابھی کل کی بات بھی یہی ہے. تو آپ لوگ اسٹیٹ آف ڈینائل سے کیوں نہیں نکل رہے؟ نہیں, بالکل نہیں بی بی. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پچھلی باری میں وہ ISIS نہیں نکلا. پچھلی باری بھی وہ لشکر جنگی علیہ اسلامی نکلا, اور اس دفعہ بھی وہی اسی کی کاروائی ہے. تو ایک ہی بات ہے نا, وہ بھی تو انہی کا گروپ ہے, وہ ان سے الگ کب ہوئے؟ دیکھیں, یہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا گروپ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا گروپ ہے. وہ علیحدہ آئیڈینٹی رکھتے ہیں. اس کے ہیڈ جو ہے وہ ابو سفیان ہے, اور وہ ہمارے کہیں افغانستان کا جو بارڈر کے ایریا ہے اسپن بولدک, وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں سے یہ سارے اٹیک کو مینج اور ہینڈل کر رہا تھا. اچھا زاہد صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, زاہد صاحب کی بات سنیے. اصل میں بات یہ کہ یہ ہمیشہ ہم لوگ ایک چیزوں کو ٹال دیتے ہیں کہ ڈینائل اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ایک حقیقت سے انکار کریں. دیکھیں, بلوچستان پچھلے کئی سالوں میں اس قسم کی آرگنائزیشن کا ایک گڑھ بن گیا ہے. وہاں پہ آپ اس کو یہ خزدار جو ہے اور یہ مستونگ جو ہیں, دو ایسے علاقے ہیں, مجھے بھی تھوڑا سا پتہ ہے اس چیز کا, کہ وہ جو ہے وہ خاصے بہت مدت کے سے جو ہے وہ آپ کے اسی قسم کے سیکٹیرین آرگنائزیشن کا ایک وہ بنے ہوئے ہیں. آپ کے سینکڑوں مدرسے جو ہیں پچھلے 15-20 سال سے بنتے رہے ہیں پورے بیلٹ میں, جس کو جو ہے آپ کے سعودی عربیہ سے اور مڈل ایسٹ سے امداد ملتی رہی ہے. تو یہ اچانک نہیں ہوا ہے. اور اب یہ ایک اس کے بعد یہ کہ یہ جو ہے دیکھیں ISIS کیا چیز ہے, یہ اس کو بھی ذرا کر لیں.
ISIS جب بات کرتے ہیں کہ وہ لشکر جھنگوی نے کیا ہے، اس نے نہیں کیا ہے، تو یہ خود ہم اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ISIS کے جو لوگ جنہوں نے ایک پلیج کیا ہے، بیعت کی ہے، اس میں لشکر جھنگوی اور TTP کے بہت بڑا حصہ شامل ہے۔ آپ کو اگر اندازہ ہے کہ جو ISIS کے تحت جو آج کل افغانستان میں جو تنظیم بنی ہے، اس میں سے 80% جو پاکستان کے تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو ہم یہ کہہ کے کہ وہ نہیں ان کا حصہ نہیں ہے، اس کو مسترد دوسری ایک اور کرتے بات ہیں۔ بھی ہے کہ پھر بھی ہم ہندوستان کا ہوگا، میں اس سے نہیں کہتا ہوں، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ یہ لوگ آتے جو بھی حملہ آور ہیں ان کو لاجسٹک سپورٹ مل رہی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہاں کے ہی ہیں، یہی کے لوگوں سے آئیے، ان کی آئیڈینٹیفائی بھی آپ لوگ کر چکے ہیں کہ کون سے سوسائڈ بامبر ہیں، کہاں سے آئے ہیں، پہلی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو حملے ہوئے تھے آپ کے جو 2004 میں، 2005 میں، 2006 میں، تو ان کو یہ معین حیدر صاحب کو پتا ہوگا کہ 2004 میں جو پہلے حملے ہوئے تھے وہاں کوئٹہ میں، تو اس کا جو ہے وہ یہ خالد شیخ محمد کا بھتیجا اس میں شامل تھا، جو بعد پکڑا گیا تھا وہ گوانٹانامو میں۔ یہ بالکل یہ بکٹی صاحب آپ لوگ کیوں یہ دیکھیں، بلوچستان ایک تو سی پیک کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، پھر وہاں پراکسی وار، پوری دنیا کی چومکھی جنگ جو ہے وہاں پہ لڑی جا رہی ہے، اور تیسری بات یہ کہ ایک سیکیورٹی پروونس بن گیا، اس کے باوجود سیکیورٹی نہیں ہے۔ اتنی دیر سے آپ کی گاڑیاں پہنچی، آپ کی ایمبولینس پہنچی، ہندوستان کر رہا ہے، رو کر رہا ہے، لیکن وہ کس کی کمزوری ہے اگر ہے؟ جی آسما بیوی زاہد صاحب کو میں تھوڑا جواب دینا چاہتا ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں۔ دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رو اور NDS انوالو ہے، ہم کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہونے کے لیے یہ نہیں کہہ دیتے، اور نہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے۔ بات اتنی ہے کہ قوم میں ایک کنسنسس ہم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس خطے میں جو کووڈ وار ہے اب وہ اوپنلی لڑی جا رہی ہے، اور کون لڑ رہا ہے۔ اب آپ کے سوال کے میں دوسرے حصے پہ آ جاتا ہوں، جس کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ مستونگ میں اور لشکر جنگوی۔ جی بالکل، مستونگ میں اور ہمارے پاس کے علاقوں میں لشکر جنگوی بڑی تیزی سے وہ بن رہی تھی، اس کو ہم نے الحمدللہ انارتھ کیا ہے۔ آپ دیکھیں، سیف اللہ کرد کوئٹہ میں مارا گیا ہے، محمود الرحمان رند کوئٹہ میں مارا گیا ہے، اور اس طرح ان کے بہت سارے آف شوٹس جو تھے وہ بھی مارے گئے ہیں۔ اب معاملہ اتنا ہے کہ آپ کو بلوچستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا پڑے گا۔ پورس بارڈرز ہیں، 150 کلومیٹر پہ نیٹو فورسز وہاں پر جنگ لڑ رہی ہیں، روزانہ 12,000 لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے ہیں، ڈیوائیڈڈ ولیجز ہیں۔ یہ بارڈر مینجمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر اگر آپ ریسنٹ انسیڈنٹ کو دیکھیں تو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے 7 آورز کی ڈرائیو ہے، اور جو ہمارا آخری افسر بیٹھتا ہے جو بھی بالکل آپ کی صحیح بات ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے، آپ کے 4 گھنٹے تک آپ کی کوئی ایمبولینس وہاں نہیں پہنچ پاتی، آپ کے ٹیلی فون نیٹ ورک کام نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں اور اس کے باوجود، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا اہم صوبہ ہے، تو یہ کس چیز کے لیے سر؟ لوگوں کے مرنے کا انتظار کرنے کے لیے؟ نہیں دیکھیں، قطن کوئی کون سی حکومت چاہتی ہے کہ اس کے لوگ مرے؟ یہ تو ایسی بات نہیں ہے۔ پلیز مجھے کمپلیٹ کر لینے دیجیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ کی ابھی 7 آورز میں تو آپ پورا پنجاب پاس کر لیتے ہیں۔ وی آر 43% آف پاکستان۔ یہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 سال میں ہم کیا کر سکتے تھے وہ ہم بتا سکتے ہیں، یا ہماری سیکورٹی فورسز نے کہاں پر اچیومنٹس ہیں ان کی، کیا کیا انہوں نے کیا ہے۔ سر بہت اچیومنٹ ہوگی، بہت اچیومنٹس ہوں گی۔ یہ 2 مہینوں کے اندر تیسرا بڑا اٹیک ہے، کوئٹہ کے دل کے اندر اٹیک وہ کر کے جاتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کب کہا کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ جنگ اوپنلی ہماری سرزمین پہ لڑی جا رہی ہے، ہم کانفلکٹ زون میں ہیں۔ یہی تو پوچھ رہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں سر؟ ہماری خفیہ ایجنسیاں، ہمارے نیٹ ورکس، ہماری انتظامیہ، ہماری حکومت کیا کر رہی ہے وہاں پہ؟ جی میں بتا رہا ہوں، ہماری خفیہ ایجنسی ہی ہے جنہوں نے اس طرح کے بہت سارے جو حملے ہیں ان کو ناکام بنایا ہے۔ یہ ہماری ہی خفیہ ایجنسی تھی جن کی مدد سے ہم نے سیف اللہ کرد کو مارا ہے، جو دہشت کی علامت تھی، جو شکارپور دھماکوں میں بھی انوالو تھا اور بہت ساری کلنگز میں تھا۔ ہماری ہی ایجنسیز نے محمود الرحمان رند کو مارا، ہماری ہی ایجنسیز نے اس طرح جو رو کا سرونگ ایک آفیسر تھا، ابھی رو چیف کو تو بلوچستان سے نہیں پکڑا جا سکتا نا، رو کا ایک سرونگ آفیسر پکڑا ہے، کس نے پکڑا ہے؟ تو اس طرح کے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ میں بالکل بہت بڑے دھماکے ہوئے ہیں، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، میں اتنا بتا رہا ہوں کہ جو 9 گول روکے جاتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں، جو 1 گول ہو جاتا ہے وہ گول کیپر پہ نظر آ جاتا ہے، اور یہ بہت نہیں تو جو لوپ ہول نظر آئے گا ہم اسی پہ بات کریں گے نا، جو اچھائیاں ہیں ہم اس کے اوپر تو ڈھول نہیں پیٹ سکتے سارا بات۔ نہیں یہ دیکھیں نا، اچھا اتنا اہم صوبہ ہے، اتنا بڑا کام آپ سی پیک کا وہاں سے آغاز ہو گیا ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے، یہ بہت ہی پاکستان کے لیے بڑی بات ہے، لیکن یہ جو بڑے دھماکے اس سے پہلے جو ایک دن دھماکہ ہوا ہے وہ کیا کس بات کا پیغام ہے سر؟
دیکھیں پیغام تو صاف، میں آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں، پیغام یہ ہے کہ یہ کووڈ جنگ اب اوپنلی لڑی جا رہی ہے. پیغام یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے اور بلوچستان کے تھرو کرنا ہے. اور ہم نے ہونے دینا ہے. بلوچستان چنا ہے، نہیں ہونے کیوں دینا ہے، ہم نے لڑنا ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ لڑ رہے ہیں. مظہر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. چیز بتاؤں، یہ پیچھے جو شکارپور میں جو حملے ہوئے تھے اس میں بھی جو لوگ شامل تھے وہ خوددار سے ہی آئے تھے. جی اور مستونگ اور خزدار میں اور بھی بہت سارے نیٹ ورک وہاں پہ چھوٹے چھوٹے. بہرحال مذہب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ بھی؟ ویلکم ٹو دا شو سر. دیکھیے میں صرف سرفراز صاحب بالکل بلوچستان کی گورنمنٹ بہت سے ایفرٹس کر رہی ہوگی، یقیناً کر رہی ہوگی، لیکن یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے. بدقسمتی سے جو سب سے اہم کام ہے جو غالباً ایک جب شعیب سرڈل صاحب تھے اس وقت مشرف صاحب کے پیریڈ میں کچھ شروع بھی ہوا تھا، وہ یہ کہ جب تک آپ پراپر بلوچستان میں پولیس ریفارمز نہیں کریں گے چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ گراؤنڈ پہ کام کرنے والی فورس پولیس ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کو ایک مرتبہ پھر کوئٹہ سے باہر پولیس کی پاور بھی ختم ہو گئی ہیں، وہی آپ لیویز کی پرانی ڈگر پہ آ گئے ہیں جس کی بنیاد پر کبھی بھی اتنی زیادہ کانٹرڈکشن نظر آتی ہیں، کنفیوژن نظر آتا ہے. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں بہت سمپل سی چیز ہے. دیکھیے جس طرح کی لڑائی آ رہی ہے اور جو آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس کے جو ٹارگٹس ہیں، اگر آپ کو یہی علم نہیں ہے کہ اس کے بنیادی ٹارگٹس کیا ہیں اور ادھر آپ پریونٹیو سیکیورٹی نہیں کرتے. اب جب دھماکہ ہو گیا تو آپ نے مزار بند کر دیا کہ جی ہم سیکیورٹی کریں گے. ہم ہمیشہ ریاکشن پہ کیوں جاتے ہیں؟ ہم پہلے ایکشن کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ نے بہت سے کہا کہ بہت سے واقعات ہم نے روکے، تو مجھے تو نہیں پتا آپ نے کون سے واقعات روکے، اس لیے کہ کبھی بتایا نہیں جاتا کہ ہم نے اتنے اٹیمپٹ جو ہیں وہ فوائل کیے، تو مجھے کیا پتا کہ کتنے اٹیمپٹ فوائل کیے. میں تو یہ بیسک چیز کروں گا کہ اگر آپ کے پاس اسپیسیفک انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں، جس طرح چودھری نثار صاحب اکثر واقعات میں کہتے ہیں کہ ہم نے اسپیسیفکلی ڈی آئی خان کی رپورٹ دے دی تھی، ہم نے اسپیسیفکلی کراچی ایئرپورٹ کی رپورٹ دے دی تھی، بالکل اس کے باوجود پتہ نہیں چلتا. اس کے باوجود کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ کارروائی نہیں ہوتی سر. بالکل میں سر چھوٹی سی ایک بریک لیتی ہوں. چودھری نثار سے یاد آیا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے اتنے بڑے واقعے کے بعد. خان صاحب سے بات کریں گے اور جنرل صاحب سے بھی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے بات کر رہے تھے سرفراز صاحب سے بھی کہ بلوچستان جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے ہمیں کیا اور کرنا چاہیے. جنرل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں اور بالکل ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کیا ہونا چاہیے تھا جو اب تک نہیں ہوا؟ میں سرفراز بگٹی صاحب کی بہت سی باتوں سے متفق ہوں. بات یہ ہے کہ ایک انڈکلیئرڈ وار ہے جو بلوچستان میں بہت سی طاقتیں جو ہیں وہ وہاں پر برسر پیکار ہیں، اور ہم افغانستان کا نام لے لیتے ہیں اور ہم ہندوستان کا نام لے لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بڑے پلیئر ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ملا منصور جو تھا وہ 2 مہینے ایران میں تھا اور افغانستان جا رہا تھا، اس کو افغانستان میں بھی ڈرون سے مارا جا سکتا تھا، اس کو بلوچستان میں مارا گیا. درست بات. اور یہ ہلری کلنٹن بھی ریکارڈ پر ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہم اختیار کرتے ہیں. اور یہ جو نئے ہمارے ابھی نو منتخب صدر ہیں، اس نے کہا میں ہندوستان کو استعمال کروں گا پاکستان کو چیک میں رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ نیوکلیئر پاور ہے تو ان کے لیے ہم کو جو طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ طریقہ اختیار جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس میں بہت ساری قوت ہے، مطلب کہ بلوچستان کے لوگ جو ہماری انٹیلیجنسیز وہ آؤٹ نمبرڈ ہیں. وہاں پہ اتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، وہاں پہ اتنی قوتیں کام کر رہی ہیں کہ یہ ان کے پاس جو وسائل ہیں میرے خیال سے کم ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب جو ٹارگٹ چنے جا رہے ہیں، دیکھیے انہوں نے کہا 7 گھنٹے لگتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے شاہ نورانی پہنچنے کے لیے. اب انہوں نے ایسا ٹارگٹ چنا، اور جہاں تک تعلق ہے دہشت گردوں کا، خودکش بمباروں کا، وہ جس طرح بارڈر مینجمنٹ پور ہے تو وہ کسی علاقے میں سرپرائز حاصل کر سکتے ہیں، جا کر وہاں جو مذہبی لوگ وہاں دھمال ڈالا تھے ان پہ جا کے چلا دیا. نہ کوئی مطلب کہ وہاں کوئی ظاہر اتنی دور دراز علاقوں میں نہ کوئی پولیس ہوگی نہ کچھ اور ہوگا. باقی مظہر عباس صاحب نے ایک بات کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ لیویز کا نظام فرسودہ ہے، قبائلی ہے، اور آج سے 300 سال پہلے 200 سال پہلے ٹھیک تھا، اب اس کی افادیت نہیں رہی، ماڈرن پولیسنگ آ گئی ہے.
تو ایک پلان پرویز مشرف صاحب نے اپروو کیا تھا. ہم نے کہا تھا یونیفارم لاز ہونے چاہیے فاٹا کے اندر بھی اور بلوچستان کے بی ایریاز میں. میرے خیال میں 7-8 ارب روپے کا پلان تھا جو بہت ہی 2 قابل پولیس افسروں نے شعیب صدل اور انہوں نے بنایا تھا جس کا اشارہ دیا. بالکل کھوسا صاحب نے اس کو امپلیمنٹ کیا تھا اور وہاں لیوی والے بہت خوش تھے. ان کو پولیس پہ بھرتی کر لیا گیا تھا. ان کو ماڈرن ٹیکنیک انویسٹیگیشن کی سب بتا رہے تھے کہ جب بلوچستان اسمبلی آئی ہے تو سب سے پہلے انہوں نے واپس ریورٹ کر دیا, پولیس نظام باہر پھینک دیا اور پھر سے لیول بالکل. اب اسی کو بنانا چاہیے دوبارہ. بالکل خان صاحب, ایشوز ہیں, بالکل گورننس کے جو ایشوز ہمارے بہت سارے ہیں ان کو حل کرنا کہتے رہتے ہیں لیکن اس پر مضبوط فیصلے نہیں کرتے ہم. سر اس کے لیے پولیٹیکلی آپ کو وہ بھی ماننا بھی پڑے گا, پولیٹیکل سپورٹ اور ول بھی ضرورت ہے اس کی, جو کہ نہیں نظر آتی. جی بہت سخت ضرورت ہے اور صحیح فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جو نہیں کیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو میں جنرل صاحب بیٹھے ہیں انہی کی زبان والی بات کر دوں گا جو فوجی اکثر کہتے ہیں کہ نو دائی اینمی, اپنے اینمی کو پہچانو. دشمن آپ کا آپ کے خلاف اس وقت جو جس طریقے سے وہ عمل پیرا ہے وہ پیچھے اس کے ہاتھ ہیں, فائننس اس کا ہے, ذہن اس کا ہے, ہاتھ آپ ہی کے پاکستان کے اور ادھر ادھر سے لوگوں کو یوز ہوا جا رہا ہے. آپ اس کو مت بھولیے کہ افغانستان سے اگر ہو رہا ہے تو وہاں امریکہ بھی بیٹھا ہوا ہے. یہ کم از کم تو 3 ملکوں کا نیکسس ہے. کلبھوشن یادیو کا نیٹ ورک جو تھا وہ ایران سے حرکت میں آ رہا تھا. اب اس صورتحال میں جب 4 مکھی 5 مکھی آپ لڑائی لڑ رہے ہیں, سب سے پہلے ہمیں آپس میں اتفاق رکھنا چاہیے. ایک بات, اپنی غلطیوں کی اگر کوئی نشاندہی ہوتی ہے اس پہ ہمیں ایویسو نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات, تیسرا ایک اور چیز, اگر ہم میں کوئی لڑ رہا ہے فرنٹ فٹ پہ فوجیوں کے علاوہ, اگر پولیٹیکلی میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکلی سولجر آن گراؤنڈ ہے. میں بڑے دنوں بعد میں پروگرام میں بیٹھا ہوں بگٹی صاحب کے ساتھ, میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں یہ آدمی ہے, میں اس کی جوان مردی کو سلام پیش کرتا ہوں. اس میں شبہ نہیں, ان پہ جتنے اٹیکس ہوئے ہیں وہ آدمی وہاں پہ کھڑا ہے, بہت بہادر آدمی. بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں بگٹی صاحب کو, اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں جیسے یہ واقعہ ہوا ہے میں نے اسی وقت یہ بات کی, مرکزی حکومت, میری KPK کی حکومت, سندھ کی حکومت اور پنجاب کی, ان کو ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہونا ہوگا. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے, دیکھیں آپ مت بولیے کہ امریکہ جو اس وقت دنیا کا ایک یونیپولر ورلڈ ہے ایک لحاظ سے, وہ سپر پاور ہے, وہ ایک سیاسی دماغ سے چلتا ہے. دیکھیں who was Condoleezza Rice, who was Robert Gates, آپ کا آج بھی ہنری کسنجر ان کا دماغ ہے ایک لحاظ سے آپ کی رشیا اور چائنا پالیسی پہ. آپ کا جو پولیٹیکل, بالکل صحیح ہے, ان کی پالیسیز ان کے لیے, ہماری پالیسیز ہمارے لیے آپ ہونی کا چاہیے. کوئی بھی وزیر اعظم یا کسی بھی بڑی جماعت کا, are we taking help from the people who are our political جو آپ کے گروز ہیں, جو آپ کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہو سکتے ہیں. آپ یونیورسٹیز میں جا رہے ہو, آپ اپنا جو کوئی آپ کوئی تھنک ٹینکس ہیں آپ کے پولیٹیکل پارٹیز کے, وہ تھنک ہم تیار ہیں, ہم تیار کر رہے ہیں لوگوں کو کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ بڑی کاؤنٹر نیریٹو, یہ چیز جو ہے 2 سال سے ہم سن رہے ہیں. سر اچھا سرفراز صاحب کو سن لیں, وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اور ایک اور چیز جاتے جاتے, اور ایک اور چیز بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی ایک اور بھی کام کر رہا ہے. ٹرمپ آنے کے بعد وہ ٹرمپ کو ٹون سیٹ کر کے دے رہا ہے کہ this is how I وہ am سب ایک going ہی to treat انٹرنیشنل with اسٹیبلشمنٹ, Pakistan. وہ سب ان کے ساتھ ہے. جی نہیں, اصل مسئلہ جو آتا ہے, میں یہیں پہ آتا ہوں کہ یہ سب صحیح ہوگا جو بھی سب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کہ مختلف یہاں انٹیلیجنس کام کر رہی ہیں, جو بھی ہے سب, میرے خیال میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ تو آپ کے گھر پہ ہے نا, کہ ہم کیا کر رہے ہیں. گھر پہ جو ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ان لوگوں کو جو کہ اعلی کار بھی بن سکتے ہیں, لیکن یہ کہ جو آپ کے ہاں خود یہاں پہ ہیں, جو وہاں پہ مستون کی بات کی, خوددار کی بات کی, تو وہیں پہ لوگ پل رہے ہیں, اور ان کے خلاف جو ہے وہ کتنی کارروائی. بگٹی صاحب اس کا جواب ضروری ہے سر, ٹائم ختم ہو جائے گا تو اس کا, جی نیشنل ایکشن پلان پہ کتنی حد تک عمل درآمد ہوا ہے. بگٹی صاحب یہ امپورٹنٹ سوال ہے. پنجاب, ہاں پنجاب, گجرانوالہ, سیالکوٹ, جی جگہ پہ. جی بگٹی صاحب ہمارے ساتھ شاید